अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और रोज़ाना नंदा नॉवल को एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज तो इतनी मुश्किल से मैंने ये वॉइस डब किया है ना। एक तो सुबह वॉइस डब करो तो रद्दी पेपर वाले, सब्ज़ी वाले नहीं जान बख्शते, और मेरे घर के बिल्कुल बराबर में मस्जिद भी है जहाँ हिफ्ज़ कुरान का मदरसा है। तो समटाइम्स बच्चे भी ना इतनी ज़ोर ज़ोर से किरत करे होते हैं कि मैं वॉइस डब नहीं कर पाती। और आज तो वॉइस डब स्टार्ट ही किया था और अम्मी और खाला आ गई। फिर जो मेरी सुपर से भी ऊपर वाली बेइज्जती का सेशन स्टार्ट हुआ है ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। इन दोनों ने कस्टम वालों की तरह मेरे एक एक कमरे की जो है ना जाके छांट जो है ना तहकीक की है, कहाँ गर्द है कहाँ नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा मेरा सुपर से भी ऊपर वाला बेइज्जती का सेशन 1 घंटे चला है ना। इस मुश्किल से अब मैं ये वॉइस डब कर रही हूँ, वरना मुझे लग रहा था कि आज आपको एक ही एपिसोड से जो है ना करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल मैंने किसी ना किसी तरीके से बना ही ली है अपने लिए स्पेस, और मैं एक कमरे में कोने में घुस के जो है ना ये वॉइस डब कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जबकि मेरी अम्मा और खाला की इंस्पेक्शन अभी भी जारी और सारी है। अगर आप लोगों को मार धाड़ की आवाज़ आए तो बिल्कुल भी आप लोगों को जो है ना डरने की ज़रूरत नहीं, समझ लीजिएगा मेरी शामत आ गई है, क्योंकि एक एक कोना देख रही हैं कि कहाँ सफाई है और कहाँ गंदगी है, और ये इंस्पेक्शन जो है ना आज पूरा दिन चलने वाली है। चले हम बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। और कल तो आपने देखा शहजाम ने खूबी ख्वार किया है सबरीन को, और पता नहीं शहजाम चाहता क्या है अब सबरीन से, और क्यों उसकी जान नहीं छोड़ रहा है, जबकि सबरीन तो ऐसी हो गई है जैसे बिल्कुल ही रोबोट। उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि जाहिर सी बात है, अब कितनी बार जलील हो सकता है बंदा किसी से, ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात देख सकता है, कितनी बार रो सकता है, कितनी बार चीख सकता है। अब सबरीन के ऊपर वो फेज़ है कि उसको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं भी अब चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब देखते हैं आज की एपिसोड में किस हद तक ठीक होता है और किस हद तक ख़राब होता है, और किस हद तक चीज़ें सबरीन के हक़ में जाती हैं। पढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। उससे पहले जल्दी से जाइए, जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे मैं अधूरा छोड़ दूंगी नॉवल, बता रही हूँ मैं, फिर पेट में दर्द होती रहेगी आप लोगों के। पढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। नॉवल का नाम है रोज़ाना ज़िंदा, एपिसोड नंबर 74, और राइटर है इसकी रक्से बिस्मिल। अपनी कंपनी पहुंचकर सबरीन ने अपने मैनेजर को बुलाकर ज़मीन के मसले को हैंडल करने के अहकामात जारी किए। सारा दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजारकर वो दिन के 2 बजे अपनी ऑफिस में वापस आई, जब अजीम लाशारी ने उसे फ़ोन करके बताया कि शाम को जल्दी वापस आए, शहजाम सूरी की तरफ से डिनर की दावत है। ये सुनते ही कि सूरी फैमिली ने लाशारी फैमिली को अपने विला में रात के खाने की दावत दी है, अचानक ही सबरीन का रंग जर्द होने लगा। ये यकीनन शहजाम की तरफ से तानिया लाशारी के लिए अपने मिसबिहेव का खूबसूरत अंदाज में जैसे तावान भरा जा रहा था। शायद वो सबरीन की तरफ झुकाव पर पछतावे में था। औरत बहुत ही जज्बाती मखलूक होती है, वो छोटी छोटी बात महसूस कर लेती है। निगाहों के बदलते ज़ाविये मुकम्मल बदल जाने से पहले जान जाती है। मीलों दूर बैठकर भी उसका दिल इन अनजान वाहिमों की लपेट में आकर धड़ धड़ धड़कता है। एक अनजाने से खौफ के ज़ेरे असर वो पहले से ही आगाही की कई मंजिलें पार कर जाती है। सुबह तक वो मुकम्मल इस यकीन के ज़ेरे असर थी कि शहजाम सूरी को तानिया लाशारी की परवाह नहीं है, लेकिन अभी दिन का दूसरा पहर था कि उसके यकीन में दरार पड़ गई थी। ये बात उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ की तरह लगी थी। दोनों ख़ानदान आपस में मिल रहे थे, जिसका साफ मतलब यही था कि शादी की बातचीत चलेगी तो फिर आधी रात के पहर वो शहजाम सूरी के साथ क्या कर रही थी। उसे लगा हर चीज़ उस पर हंस रही हो, ऑफिस की हर चीज़ उस पर तंज कर रही हो। वो ख़ुद को उन दोनों के बीच एक बेकार चीज़ समझने लगी, जैसे गाड़ी का तीसरा फालतू सा पहिया। हेलो सब्बी, क्या तुम सुन रही हो? अजीम लाशारी ने जब मुसलसल उसकी तरफ से जवाब ना पाया तो परेशान होकर पूछ बैठा। सॉरी डैड, मैं नहीं चल सकती, मेरा वहाँ क्या काम। वो हिचकिचाई। मेरी हैसियत इस काबिल नहीं है। इस कदर इज़्ज़तदार ख़ानदान बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि मैं उनकी दावत में आऊँ। सॉरी डैड, मैं आगे किसी के लिए कोई मसला नहीं बनना चाहती। मध्यम आवाज़ में उसने इनकार कर दिया।
بیٹا ان لوگوں کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ تم میری بیٹی ہو، ان لوگوں نے سارے گھر کو دعوت دی ہے، اگر تم نہیں چلو گی تو ان کو برا لگے گا۔ عظیم لاشاری نے افسردگی سے ایک گہری سانس بھری۔ ان کی یہ بیٹی رشتوں کو لے کر بہت زیادہ حساس تھی۔ صرف میرے لیے چلو بیٹا، اس بہانے ان کے سرکل میں تمہارا تعارف میری بیٹی کی حیثیت سے ہو جائے گا۔ بڑی بات یہ کہ اماں بھی باقی لوگوں سے بہت مختلف اور ملنسار طبیعت کی ہیں۔ وہ بڑے مان سے اسے سمجھا رہے تھے، جس پر صبرین خاموش رہ گئی۔ بمشکل مسکرا کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، لیکن حامی بھرتے ہوئے اسے اپنے الفاظ ہی اجنبی سے لگے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ صرف اس کے ڈیڈ کی خواہش ہے کہ صبرین کا تعارف ان کی بیٹی کی حیثیت سے ہو، باقی تانیہ لاشاری اور اس کی ماں قطعاً ایسا نہیں چاہتی۔ شام کو وہ جان بوجھ کر دیر سے گھر پہنچی، لیکن لاؤنج میں قدم رکھتے ہی حیران ہوئی کہ یہ لوگ ابھی تک نہیں گئے تھے۔ رضیہ بیگم ساڑی کا پلو کندھے پر جماتی ہوئی سیڑھیاں اترتی نظر آئیں۔ اس پر نظر پڑتے ہی ان کی آنکھوں میں ناگواری کی لہر ابھر کر معدوم ہوئی، لیکن صبرین کی زیرک نگاہ سے مخفی نہیں رہی تھی۔ میں نے تمہارے کپڑے بیڈ پر رکھ دیے ہیں، جا کر تیار ہو جاؤ، ہمیں بس ابھی نکلنا ہے، وقت کم ہے، جاؤ۔ اسے حکمیہ انداز میں کہتی وہ نیچے اتر کر عظیم لاشاری کے روم میں چلی گئیں۔ صبرین نے ناسمجھی سے ابرو اچکائے۔ میرے لیے کپڑے؟ وہ رضیہ بیگم سے بالکل بھی یہ توقع نہیں رکھتی تھی کہ وہ اس کے لیے نئے کپڑے لاتی۔ ان کے مراسم اتنے بھی اچھے نہیں تھے کہ وہ اپنی رحم دلی صبرین پر ضائع کرتی۔ اگر اس رحم دلی کے پیچھے کوئی مقصد تھا تو صبرین کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ سب سوچتی ہوئی کمرے میں آئی، جہاں پہلی نظر ہی سامنے بیڈ پر رکھے ڈریس پر پڑی۔ ڈریس دیکھتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار اوہ نکلا تھا، کیونکہ ڈریس بہت ہیوی تھا، اس پر موتیوں کا کام تھا۔ یہ بالکل بھی کسی عام دعوت پر پہننے کے لائق نہیں تھا، بلکہ یہ کسی شادی میں پہننے کے لائق تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ رضیہ بیگم کا کیا ارادہ ہے، اس کے باوجود بھی اس نے جان بوجھ کر یہی ڈریس پہننے کا ارادہ کر لیا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ رضیہ بیگم کیا چاہتی ہیں۔ لیکن جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو ساری بات سمجھ گئی، کیونکہ تانیہ لاشاری بالکل سادہ شلوار قمیص میں ملبوس تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ صبرین دل ہی دل میں رضیہ بیگم اور تانیہ لاشاری کے منصوبے پر داد دیے بغیر نہ رہ سکی، لیکن عظیم لاشاری سے اتنا بڑا تضاد برداشت نہ ہو سکا۔ تانی نے ڈریس اتنا سادہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ وہ حیران ہو کر بیوی سے پوچھنے لگے۔ اماں بھی کو سادہ لوگ پسند ہے، چلو اب دیر نہ ہو جائے۔ رضیہ بیگم جلدی سے بات بدل گئی کہ کہیں جوڑ کے توڑ نہ نکل جائے۔ گاڑی ایک وسیع و عریض پارکنگ ایریا میں رک چکی تھی۔ اماں بی کا خاص ڈرائیور انہیں پک کرنے آیا تھا۔ کار سے نکلتے ہی صبرین کی نظریں ماحول پر پڑیں تو تھم گئی تھی۔ سامنے ایک 3 منزلہ ولا سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اس کی خوبصورتی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سفید رنگ کے پینٹ سے آراستہ لکڑی کی بڑی بڑی کھڑکیاں جو اس وقت کھلی ہوئی تھیں، دل فریب منظر پیش کر رہی تھیں۔ اس سے جھانکتے ہوئے جالی نما پردے نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف بڑی سی دیوار گیر شیشے کی ونڈو تھی، اس کے سائڈ پر گھنا باغ تھا۔ اس باغ میں اندر جاؤ تو ایک طرف آبنوسی لکڑی کی چھتری سی بنی ہوئی تھی، جس کے بیچ میں ٹیبل تھی اور اطراف میں میچنگ کرسیاں۔ یقیناً یہ موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے کھانے کی ٹیبل تھی۔ باغ کی سرسبز پھولوں سے گفت و شنید کرتے ٹہلو تو اس کے بائیں طرف پتھروں سے مزین چبوتروں کی سیڑھیاں تھیں، چبوتروں کی طرح سیڑھیاں تھیں جو آگے جا کر پچھلے باغ میں ختم ہوتی تھیں، اور پچھلا باغ ہرے بھرے درختوں، مصنوعی آبشار اور مصنوعی سوئمنگ پول سے آباد تھا۔ یہ باغ کافی وسیع اراضی پر مشتمل تھا، جس کا اختتام پیچھے جا کر سڑک پر ختم ہوتا تھا۔ صبرین تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہی دم بخود سی رہ گئی تھی۔ سبی بیٹا، عظیم لاشاری کی پکار نے اسے حقیقت کی دنیا میں لاپٹکا۔ وہ چونک گئی اور سب آگے پیچھے چلتے اندر وسیع و عریض ہال سے گزرتے ڈرائنگ روم میں آ گئے، جہاں سب افراد ان کے منتظر تھے۔ سب سے ملنے ملانے کے بعد عظیم لاشاری گھر کے مردوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں الگ نشستوں کی طرف بڑھ گئے، جبکہ اماں بھی، عشرت سوری، تانیہ لاشاری اور صبرین یزدانی نے الگ سے جگہ سنبھالی۔ عشرت کی گہری نظریں مسلسل صبرین کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے،
جس نے صبرین کو پزل کر دیا کہ کہیں اس میں کچھ عجیب تو نہیں یا سر پر سینگ ہے۔ رضیہ، یہ تمہاری بڑی بیٹی ہے نا؟ یہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ ڈریس تو واقعی بہت مہنگا ہے، لیکن یہ اب آؤٹ آف فیشن ہو چکا ہے۔ اس کے بھاری زیور اور قیمتی ڈریس دیکھ کر مجھے لگا جیسے یہ کسی شادی کی تقریب میں جانے کے لیے تیار ہوئی ہے۔ عشرت سوری نے ہونٹ سکوڑ کر طنز کسا تھا، جس پر رضیہ بیگم نے مصنوعی دکھی آہ بھر کر صبرین کو ترہم سے دیکھا۔ در حقیقت صبرین نے اپنے ماموں کے گھر بہت قسم پرسی میں وقت گزارا ہے۔ بیچاری ایک ایک چیز کے لیے ترسی ہے، اسی لیے میں اس کے لیے قیمتی سے قیمتی چیز خریدتی ہوں تاکہ وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لیکن تم اس کا اتنا خیال کیوں کرتی ہو؟ کچھ بھی ہو، یہ تمہاری سوتن کی بیٹی ہے، تم نے اسے پیدا نہیں کیا جو اس کی اتنی فکر کرتی ہو۔ عشرت سوری نے نخوت سے ناک سکوڑی۔ تانیہ اور شہزام کی آج یقیناً بات پکی ہو جائے گی۔ تمہیں تانیہ کو اچھے سے تیار کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ کسی دوسری عورت کی بیٹی پر دھیان دو۔ عشرت کے طنز میں لپٹے جملے رضیہ بیگم کو دل ہی دل میں خوش کر رہے تھے کہ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ صبرین کا پہلا امپریشن برا پڑ جائے۔ کوئی بات نہیں آنٹی، میں تو بچپن سے ہی کافی سارے نئے اور خوبصورت کپڑے پہن چکی ہوں۔ صبرین آپی نے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے تو یہ شوق پورا کر لیں۔ ویسے بھی سادہ لباس پہننے سے آپ کا وقار بلند ہوتا ہے اور آپ کافی کم عمر لگتے ہیں، اس لیے میں نے سادگی کو ترجیح دی ہے۔ تانیہ لاشاری نے مسکرا کر کہا۔ اب سب پر یہ امیج پڑ چکا تھا کہ صبرین کیونکہ ایک گنوار اور بدھو لڑکی ہے جسے پہننے اوڑھنے کا قطعاً کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ اوہ، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے کپڑے برانڈڈ ہیں۔ اصل میں آج پہلی مرتبہ میں نے ایسے کپڑے پہنے ہیں۔ آج سے پہلے میں نے واقعی ایسے برانڈڈ ڈریسز دیکھے نہیں۔ آپ کا شکریہ عشرت آنٹی، آپ کی وجہ سے مجھے برانڈڈ کپڑے پہننا نصیب ہوئے۔ ان کی باتیں سن کر صبرین یزدانی معصومیت سے مسکرا دی اور بات ختم کر کے گلے پر لگے چمکیلے موتیوں کو احتیاط سے چھوا اور آنکھیں پٹپٹا کر ایسا ظاہر کرنے لگی جیسے وہ واقعی گاؤں کی گوار لڑکی ہو جو ایسے مہنگے کپڑے دیکھ کر حیران ہو گئی ہو۔ وہاں پر بیٹھے فیملی ممبرز میں سے ہر ایک نے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا۔ صبرین کے لفظ لفظ میں کئی معنی چھپے ہوئے تھے۔ پہلی بات یہ کہ آج سے پہلے صبرین نے اس طرح کا برانڈڈ ڈریس نہیں پہنا۔ دوسری بات کہ آج اسے پہلی بار قیمتی ڈریس پہننے کے لیے کہا گیا تھا۔ سوری خاندان کی سب خواتین سمجھ گئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پوری فیملی موجود تھی۔ اماں بی کی دونوں چھوٹی اور بڑی بہویں عشرت اور نظامیہ، بڑی بیٹی علینا جو شہزام کی ماں تھی اور چھوٹی بیٹی شہبار، وہ سب جانتی تھی کہ رضیہ بیگم کا اپنی اس سوتیلی بیٹی سے سلوک بہتر نہیں ہے۔ ان سب کی نظروں کے تبادلے پر رضیہ بیگم دانت کچکچا کر دھیمی آواز میں اسے ٹوکا۔ سبی بیٹا، کیا مطلب ہے تمہارا کہ تم نے پہلی بار قیمتی ڈریس پہنا ہے؟ کیا اس سے پہلے میں نے تمہارے لیے قیمتی سے قیمتی ڈریس نہیں خریدا؟ تمہارا وارڈروب بھرا ہوا ہے، اس نے چور نظریں سب پر ڈال کر مصنوعی مسکان سے کہا۔ اوہ اچھا، اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اصل میں کسی نے آج سے پہلے مجھے بتایا ہی نہیں۔ سب کو ہی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر آج سے پہلے کسی نے اس بات کی نشاندہی نہیں کروائی تو اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ سب کپڑے بھی آؤٹ آف سیزن ہوں گے۔ رضیہ بیگم کے چہرے کا رنگ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ صبرین اس کے سالوں سے بنائے امیج کو یوں ایک پل میں برباد کر دے گی۔ وہ اسے اتنا چالاک نہیں سمجھتی تھی، لیکن آج یوں سرے عام خفت سے دوچار ہوتے اسے لگا اس نے صبرین کو بہت ہلکا لیا ہو۔ صبرین دکھنے میں جتنی بدھو تھی، حقیقت میں کافی چالاک لڑکی تھی۔ اسے سوچ سمجھ کر کھیل کھیلنا تھا۔ اماں بی کو بھی دل میں رضیہ بیگم کا یہ روپ کافی کھلا تھا۔ یہ رضیہ بیگم آج سے پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ عظیم لاشاری تو کافی سادہ مزاج بندہ ہے، یہ رضیہ بیگم کافی چالاک عورت ہے۔ خیر، اس سے ہمارا کیا لینا دینا، ہمیں تو بس رشتہ چاہیے۔ اماں بھی اس بے تکی گفتگو سے بیدار نظر آئیں۔ بس اب ختم کر دو اس فضول گفتگو کو، برانڈڈ سن کر سر میں درد کر رہا ہے۔
سر میں درد ہو رہا ہے میرا تو۔ اے بہو، میں بس شہزام کی شادی کا مسئلہ حل کرنا چاہتی ہوں، اماں بی نے ناگواری سے چائے کا گھونٹ بھر کر کہا، جس پر تانیہ لاشاری شرم سے سرخ پڑی۔ یہ تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اماں بھی، رضیہ بیگم نے کانوں تک بانچھیں پھیلائی۔ آہاں، اور کیا، دلہا دلہن بھی تو یہی چاہتے ہیں۔ نظامیہ بھی ہنس پڑی۔ ویسے بھی آج سب یہاں موجود ہیں تو کیوں نہ کچھ رسمیں پوری کر دی جائیں۔ کیا خیال ہے اماں بھی؟ عشرت نے بھی شریر نظروں سے تانیہ کو دیکھا، جبکہ علینا خاموش بیٹھی سب سے لاتعلق سی چائے کے گھونٹ بھرتی رہی۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اماں بی نے نرمی سے کہا، پھر اپنی ذاتی ملازمہ کو بلایا، جا کر میرے کمرے سے وہ باکس اٹھا لاؤ جو رات میں نے تمہیں حفاظت سے رکھنے کو دیا تھا۔ حاضر اماں بھی، ملازمہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور چلی گئی۔ آپ کا مطلب ہے وہ سونے کی زنجیر جو آپ کو خاندانی ورثے میں ملی تھی؟ ان کی بڑی بہو ارشد نے حسد چھپاتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بہو، شہزام خاندان کا وارث ہے تو اصولی طور پر اس کی بیوی کو ہی وراثت میں ملے گی۔ اماں بی نے مسکرا کر دونوں بہوؤں کو دیکھا۔ صبری نے نظریں جھکا لیں کہ کہیں اس کی مدھم ہوتی چمک نہ کسی کو نظر آئے۔ اسے ان سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں دل یہ بات سن کر سمٹ سا گیا تھا۔ ایک گہرا سناٹا، خوفناک سناٹا دل میں ہر طرف چھا گیا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، لیکن بے بسی سے گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ادھر تانیہ لاشاری اور رضیہ بیگم کا یہ جواب سن کر جوش و خروش سے جیسے دم نکلنے لگا۔ وہ دونوں کئی بار گہری سانس لے چکی تھیں۔ ملازمہ اماں بی کا جڑاؤ لکڑی کا باکس لے آئی تھی۔ اماں بی نے باکس سنبھال کر تانیہ لاشاری کو اپنے پاس بلایا۔ سب عورتیں ہی اسے دیکھ رہی تھیں، لیکن صبرین اپنے موبائل میں مصروف رہی۔ ابھی اماں بی نے تانیہ کا ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ باہر سے اندر آتے ہوئے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سب نے ہی نظریں پھیر کر اس سمت دیکھا جہاں شہزام قیمتی گرے شلوار سوٹ پر بلیک ویسٹ کوٹ پہنے آ رہا تھا۔ صبری نے بے اختیار دیکھا اور اسے لگا شہزام کا ہر اٹھتا قدم اس کے دل پر پڑ رہا ہے۔ شہزام کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اماں بی؟ قریب آ کر شہزام نے حیرت سے پوچھا، ساتھ ہی ارد گرد بیٹھی سب خواتین کو۔ اس کی نظریں سب پر سے ہوتی ہوئی صبرین پر کچھ ساتھ کو منجمد ہو گئی تھی، لیکن پھر جلدی ہٹا کر لاپرواہ نظر آنے لگا۔ لیکن اسے یہاں اپنے ولا میں دیکھ کر اس کا دل خوشگواریت اور کچھ حیرت سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہیں پر صبرین کی بھی یہی حالت تھی، لیکن وہ نظر جھکا کر سیل پر مصروف ہو گئی۔ اماں بھی تمہاری ہونے والی بیوی کو اپنا خاندانی زیور پہنا رہی ہیں۔ عشرت نے مسکرا کر اس کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھا، جس پر اگلے پل ہی سنجیدگی چھا گئی تھی اور ابرو ناگواری میں تن گئی۔ وہ لمبے قدم اٹھاتا اماں بی کے قریب گیا اور چین ان کے ہاتھ سے لے کر بغور دیکھنے لگا۔ سب دم بخود سے اس کی حرکت دیکھ رہے تھے۔ اماں بی خوشی سے مسکرانے لگیں۔ وہ سمجھی ان کا نواسا یہ چین خود اپنے ہاتھوں سے تانیہ لاشاری کے گلے کی زینت بنانا چاہتا ہے۔ ارے بیٹا، احتیاط سے، گر نہ جائے، بہت نازک چین ہے، اماں بی نے مسکرا کر کہا۔ شاید شہزام یہ چین خود اپنے ہاتھوں سے تانیہ کو پہنانا چاہ رہا ہے اماں بی، نظامیہ نے چھیڑا۔ یہ تو اور بھی اچھا رہے گا، دلہا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ہونے والی دلہن کو چین پہنائے۔ کیوں نظامیہ؟ ہاں ہاں، عشرت نے نظامیہ سے تال ملا کر جیسے ماحول کو گل و گلزار بنانا چاہا۔ سب ہنس پڑے۔ تانیہ نے نروس ہو کر سر جھکا لیا، لیکن دو فریقین کے چہروں کی رنگت زائل ہو چکی تھی۔ شہزام نے بے ساختہ صبرین کو دیکھا۔ صبرین نے نظر پھیر لی اور موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے لگی جیسے اس کے سوا کوئی موجود ہی نہ ہو۔ شہزام کو جیسے صبرین کو جلانے کا موقع پھر سے مل گیا۔ وہ تانیہ لاشاری کو دیکھ کر دل فریب سا مسکرایا اور چین کو واپس باکس میں رکھا۔ یہ خاندانی زیور ہے تو میری شادی کے دن تک کا انتظار کریں اماں بی، میں اپنی دلہن کو اپنے ہاتھوں سے شادی کی رات پہنانا چاہوں گا۔ اس نے چین باکس میں بند کر دی۔ کیا پتہ میری شادی ہو یا نہ ہو، یا ہو سکتا ہے میری دلہن ہی بدل جائے۔
اس کی سحر انگیز بھاری آواز ہال میں گونج رہی تھی۔ جہاں صبرین اس کی آخری بات پر چونکی تھی، وہیں پر باقی سب نے بھی چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تانیہ لاشاری اور رضیہ بیگم کے تاثرات منجمد ہو چکے تھے۔ وہ شہزام سے ایسے جملے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ تانیہ کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئی تھیں۔ اماں بی نے تانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نرمی سے لے کر تھپکا۔ ایپیسوڈ نمبر 74 یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اب شروع ہوگی ایپیسوڈ نمبر 75۔ ناول کا نام ہے روزن زندہ۔ ایپیسوڈ نمبر 75۔ رائٹر ہے اس ناول کی رقص بسمل۔ دلہن بدلو گے؟ کون سی دوسری دلہن چاہتے ہو تم؟ یہ تم ہی تھے جس نے تانیہ کے لیے رضامندی دی۔ خاندان بھر کے افراد جانتے ہیں کہ تانیہ لاشاری تمہاری بیوی بننے والی ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے تم نے تانیہ کے جذبات کا ہی خیال کیا ہوتا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تانیہ ہی تمہاری بیوی بنے گی اور اس محل کی بہو بنے گی۔ اس سے آگے سوچنے سے پہلے ہماری عزت کا ضرور خیال رکھنا۔ ہمارا وقار اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے فیصلے سے مکر جائے۔ اماں بی کی ٹھہری ہوئی گونجدار آواز نے ماحول پر چپ لگا دی۔ شہزام ایسا لاپرواہ نظر آیا جیسے وہ کسی اور کو سنا رہی ہوں۔ اس نے ٹیبل پر پڑے فروٹ میں سے سیب اٹھایا۔ وہاں پر بیٹھی سب خواتین اس کی ایک ایک حرکت کو بغور دیکھ رہی تھیں، سوائے صبرین کے جو شروع سے ہی خود کو سیل فون میں مصروف کیے ہوئے تھی۔ شہزام، تم نے سنا نہیں اماں بی نے کیا کہا؟ نظامیہ کو اس کی لاپرواہانہ رویہ سخت کھٹکا۔ اس نے ناگواری سے شہزام کو دیکھا، پھر علینا کو جو ایسے بیٹھی تھی جیسے اسے کسی کی پرواہ نہ ہو۔ یہ بات بھی عشرت اور نظامیہ کو کھل رہی تھی۔ دیکھو تانیہ لاشاری ایک اچھی لڑکی ہے، اسے یوں رد مت کرو۔ شہزام بیٹا، اگر آپ کو تانیہ شروع سے ناپسند تھی تو آپ نے اس معاملے کو کھینچا ہی کیوں؟ جو بھی بات ہے ادھر ادھر گھمانے کے بجائے آپ سیدھی اور صاف کہیں۔ تانی ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہم اسے یوں رد ہوتا دیکھ کر قطعی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ رضیہ بیگم نے سرخ آنکھوں سے دانت پر دانت جما کر سیدھی بات کی۔ کیا میں نے اپنے منہ سے کبھی یہ کہا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا؟ یا آج میں نے یہ کہا ہے کہ میں راضی ہوں؟ کب سنا آپ لوگوں نے میرے منہ سے؟ اس نے درست لہجے میں سب کو دیکھا۔ لوگوں کو شادی کے بارے میں بات کرنے میں کم از کم آدھے سال سے لے کر ایک سال تک کا وقت درکار لگتا ہے، لیکن آپ مجھے اس سے ملنے کے چند دن بعد ہی مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کی پسند کی ہوئی لڑکی سے بنا سوچے سمجھے شادی کر لوں۔ کیا لاشاری خاندان کی بیٹی اتنی خاص ہے؟ اگر یہ مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں اس کے ساتھ ملنے کی حماقت کبھی نہ کرتا۔ شہزام نے اشتعال سے سیب میز پر واپس پھینک دیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں فطری سرد مہری ابھری تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ ہر قسم کے تاثر سے پاک تھا، لیکن اس سے واقف لوگ جانتے تھے کہ یہ سرد مہری آنے والے کسی بڑے طوفان کی پیشن گوئی ہے۔ سب نے خوف کے مارے اپنی سانس روک رکھی تھی۔ اماں بی نے اس کا غصہ دیکھتے ہوئے بولنے کی ہمت نہیں کی، لیکن رضیہ بیگم سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ تیز لہجے میں بول اٹھی، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ بس ٹھیک ہے، نظامیہ نے اس پر ایک نظر ڈال کر بات سلجھائی۔ ہم نے واقعی بہت جلدی کی ہے، آپ کو پہلے ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈنر کریں، گھومیں پھریں اور ایک ساتھ فلمیں دیکھیں۔ دور کیوں جائیں؟ گھر پر ہی پرائیویٹ سینما موجود ہے، اس لیے آپ رات کے کھانے کے بعد فلم دیکھنے جائیں۔ اس طرح ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ نظامیہ نے تائیدی نظروں سے عشرت اور اماں بی کو دیکھا۔ ہاں، یہ ایک اچھا خیال ہے۔ اماں بی اور عشرت نے بھی اس کے خیال کی تائید کی اور موضوع بدل دیا۔ شہزام نے سر جھٹکا اور خواتین کے ساتھ مزید محض سے بچنے کے لیے وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندرونی دروازے سے باہر باغ میں نکل گیا۔ 8 بجے ڈنر کی ٹیبل سجا دی گئی تھی۔ سب نے ہی اپنی نشست سنبھالی۔
صبرین اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ان کا خاندانی باورچی بڑی سی اسٹیمڈ گہرے سمندر کی مچھلی کے ٹکڑے سب کی پلیٹ میں برابر ڈال رہا تھا۔ صبرین کھانا پکانے کی نہایت شوقین تھی اور اسے یہ جاننے میں بھی دلچسپی ہوتی تھی کہ اس کھانے میں کیا کیا اجزاء ڈالے گئے۔ اسے مچھلی بہت پسند تھی۔ جب صبرین کی باری آئی تو مچھلی کا دم والا حصہ بچا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایسا اتفاقاً ہوا ہے یا کسی نے باورچی کو خاص ہدایت کی ہے۔ وہ نہیں سمجھ پائی۔ باورچی ہچکچایا اور معذرت خواہ لہجے میں بولا، معاف کیجیے گا میم، لیکن اب صرف یہی حصہ بچا ہے۔ امید ہے آپ برا نہیں منائیں گی۔ کیوں؟ اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے؟ اس نے آج سے پہلے گہرے سمندر کی مچھلی یقیناً نہیں کھائی ہوگی۔ اس مچھلی کا دم والا حصہ بھی نہایت مزیدار ہوتا ہے۔ عشرت نے باورچی کی ہچکچاہٹ کو دیکھ کر طنزیہ کہا۔ صبرین کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے پاک تھا۔ وہ خود کو پرسکون رکھے ہوئے تھی۔ وہ پہلے سے یہ توقع کر رہی تھی ایسی کوئی نہ کوئی بات لازمی ہوگی۔ یہاں برا منانے یا ناراض ہونے کی تو کوئی تک بنتی ہی نہیں تھی، لیکن عظیم لاشاری کو بیٹی کے لیے سخت برا محسوس ہوا۔ اس کے تاثرات بگڑ گئے۔ عشرت صاحبہ، صبرین میری بیٹی ہے، اپنا لہجہ سنبھال کر بولیں۔ عظیم لاشاری بھی کوئی گرا پڑا ہوا شخص تو نہیں تھا۔ وہ لوگ اس کے مقابل کے نہیں تھے تو کمتر درجے کے بھی نہیں تھے۔ اماں بھی کو بھی مہمان کے لیے اپنی بہو کا لہجہ برا محسوس ہوا تو اسے ناگواری سے ٹوک دیا۔ بڑی بہو، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ اگر تم نہیں جانتی کہ کس وقت کیا کہنا چاہیے تو بہتر ہے منہ بند رکھو۔ بیٹا، آپ میرا حصہ لے لیں۔ عظیم لاشاری نے محبت سے پلیٹ صبرین کی طرف کھسکائی۔ شہزام جو سامنے بیٹھا ہوا اپنے موبائل میں گم تھا، یہ سب دیکھ کر دل میں سخت غصہ ہوا تھا، لیکن سب کے سامنے کچھ بول کر ماحول کو بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ اچانک ہی لاپرواہانہ انداز میں پلیٹ عظیم لاشاری کی طرف کی۔ انکل، میرا معدہ کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں، میں ٹھنڈی چیز نہیں کھا سکتا۔ آپ میرا حصہ انہیں دے دیں۔ آپ اپنا حصہ لیں، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ سب اس کی بات سن کر دنگ رہ گئے۔ عشرت نے تانیہ کو شرعی نظروں سے دیکھ کر کہا، تانیہ دیکھا، شہزام کو تمہارا کتنا خیال ہے کہ اپنا حصہ چھوڑ کر اپنے ہونے والے سسر کو دیا ہے۔ لڑکی تم بڑی خوش قسمت ہو۔ وہ اس کے کان میں بھنبھنائی، جس پر تانیہ نے شرمیلی مسکان سے ترچھی نظروں سے شہزام کو دیکھا جو کسی کی طرف بھی متوجہ نہیں تھا۔ شہزام نے اپنی مامی عشرت کی یہ ہلکی سی سرگوشی سن لی تھی، لیکن بنا کوئی تاثر دیے سرد انداز میں باورچی کی طرف متوجہ ہوا۔ باورچی اس کی سرد نگاہ سے اندر تک کانپ گیا۔ اگر تم مہمانوں میں گوشت کے چند ٹکڑے بھی برابر تقسیم نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے تم جا سکتے ہو۔ صاحب، کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ کیا کہا میں نے؟ اپنا سامان باندھو اور نکلو یہاں سے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں یہاں۔ شہزام نے آہستہ آہستہ اور سلیقے سے اپنے ہاتھ کو نیپکن سے صاف کرتے اسے گھرکا، لیکن اس نے جو الفاظ مدھم لہجے میں کہی تھے وہ کسی بلیڈ کی طرح سننے والے کے کان کو چیر گئے تھے، جس سے باقی ملازموں کو نافرمانی کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ سب کانپ گئے، جبکہ باورچی کھڑا تھر تھر کانپنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ایک باوردی ملازم اندر آیا اور باورچی کو ساتھ لے گیا۔ باورچی خانے سے ایک نیا شیف باہر نکلا تھا۔ دوسرا شیف کافی محتاط تھا کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کی ذرا سی غفلت بھی شہزام صاحب کو ناراض کرنے کا سبب بن جائے، اسی لیے وہ پورا وقت محتاط رہا۔ صبرین نے سر جھکا کر سنجیدگی سے مچھلی کا ٹکڑا کانٹے میں پھنسا کر مزے سے کھایا۔ اس کا یہ حصہ شہزام کا تھا، اور اگرچہ سب نے یہی کہا کہ شہزام نے یہ تانیہ لاشاری اور عظیم لاشاری کے خیال سے کیا تھا، لیکن صبرین نے اپنے دل میں اس بات کو مختلف انداز میں محسوس کیا تھا۔ پھر سوچتے سوچتے اچانک ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ یہ کیا سوچ رہی تھی؟ اب وہ ولید کی منگیتر تھی اور شہزام بھی تانیہ لاشاری سے جڑنے والا تھا۔ پھر کھانے کے بعد صبرین الگ تھلگ سی بیٹھی موبائل پر فاریہ سے چیٹ کرتی رہی، جب ایک ملازمہ اس کے پاس آئی۔
صبرین صاحبہ میرے ساتھ آئیں، آپ کو اماں بھی بلا رہی ہیں مجھے۔ صبرین نے سر اٹھا کر ملازمہ کو حیرت سے دیکھا۔ ڈرائنگ روم خالی تھا۔ شہزام تانیہ کے ساتھ پرائیویٹ سینما روم میں تھا، جبکہ باقی افراد لان میں گپ شپ کر رہے تھے۔ لیکن وہ مجھے کس لیے بلا رہی ہیں؟ صبرین نے حیرت سے پوچھا۔ میم مجھے بالکل نہیں معلوم، میں تو بس حکم کی تعمیل کر رہی ہوں۔ ملازمہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ اماں بی کی رہائش گاہ کافی الگ تھلگ باغ کی دوسری طرف تھی۔ بیچ میں باغ میں سوئمنگ پول، آبشار، قطار در قطار گھنے درخت آتے تھے۔ وہ ناسمجھی سے ملازمہ کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے ولا کی بھول بھلائیوں سے قطعاً واقف نہیں تھی، اسی لیے حیرت سے جھجک کر ملازمہ کے ساتھ چلتی رہی۔ دل میں حیران بھی ہوتی رہی کہ اماں بی نے اسے کیوں بلایا ہے۔ جب وہ باغ کے قریب پہنچی تو سوئمنگ پول کے سائڈ سے گزرنا پڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ ملازمہ سے پوچھے کہ اماں بی اس طرف کیا کر رہی ہیں۔ اماں بی، لیکن ابھی وہ جملہ پورا کرتی کہ اس ملازمہ نے اسے پول میں زور سے دھکا دے دیا۔ ایک چھپاک کی آواز آئی اور اگلے ہی پل صبرین پانی میں گہرائی تک چلی گئی۔ دانش سوری پول سے کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور اسے حیرت ہوئی کہ صبرین یہاں اس ولا میں کیا کر رہی ہے۔ پھر جب ملازمہ نے اسے دھکا دیا اور خود جلدی سے بھاگی تو فطری طور پر وہ اسے پکڑنے بھاگا، لیکن پھر صبرین کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر جلدی سے پول میں کود گیا اور اسے سطح آب پر لے آیا۔ صبرین کی سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھی، وہ رک رک کر سانس لے رہی تھی۔ دانش پریشانی سے اسے کھینچ کر باہر لے آیا۔ صبرین مکمل بھیگ چکی تھی اور سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اچانک ہی دور سے سب کے آنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کافی سارے لوگ بولتے ہوئے اس طرف آ رہے ہوں۔ دانش سمجھ گیا کہ ملازمہ سب خواتین کو اس طرف لے کر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سارا منصوبہ سمجھ گیا تو یہ سازش تھی۔ سب کو ہی معلوم تھا کہ اس وقت دانش سوری پول پر موجود ہے اور یقیناً ان لوگوں نے سازش کی تھی تاکہ صبرین یزدانی کو دانش کے ساتھ پول پر ایک ساتھ پکڑا جائے۔ ان کی گھناؤنی سازش کو سوچ کر دانش کا ذہن جھنجھنا اٹھا۔ اس نے جلدی سے صبرین کا یخ ہوتا ہاتھ پکڑا۔ میرے ساتھ آئیں۔ صبرین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، لیکن اندر سے آتی آوازوں نے اسے دانش کی بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ دانش اسے باغ کی بھول بھلائیوں سے گزار کر ایک کمرے میں لے آیا۔ جلدی سے دروازہ بند کر لے، میں ان کو دوسری جانب متوجہ کرتا ہوں، یہ کہتا جلدی سے وہاں سے چلا گیا اور شہزام کو میسج کیا۔ شہزام جو اس وقت سخت بیزاری کے عالم میں تانیہ کے ساتھ پرائیویٹ سینما روم میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کے فون پر میسج آیا۔ میسج پڑھتے ہی وہ بری طرح چونکا اور مضطرب سا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، تم فلم دیکھو، یہ کہہ کر بنا اس کے جواب کا انتظار کیے باہر نکل گیا۔ شہزام جیسے ہی اندر کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لائٹ مکمل آف تھی، سوائے دیوار کے شیشے کی کھڑکیوں سے آتی ہوئی چاند کی سفید روشنی کے۔ پورا کمرہ دودھیا اجالا اوڑھے ہوئے تھا۔ اس نے جلدی سے لائٹ جلائی، کمرہ روشن ہوا، لیکن کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ خالی کمرے نے اس کا منہ چڑھایا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا اور لائٹ جلا دی۔ صبرین جو اس کی وارڈروب کھولے کوئی ڈریس دیکھ رہی تھی، اچانک روشنی ہوتے ہی ڈر کر خود کو وارڈروب کے دروازے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی کالی گہری آنکھوں میں ڈر صاف دکھ رہا تھا، وہ سردی اور خوف سے کپکپا رہی تھی۔ اس کی صاف رنگت اس وقت پیلی پڑی ہوئی تھی، لیکن شہزام پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں شرم و حیا سے بوجھل ہو کر جھک گئیں۔ آنکھوں کے پپوٹے عارض پر لرزنے لگے۔ وہ وارڈروب کی اوٹ میں اپنا بھیگا وجود چھپانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا بھیگا ہوا چہرہ اور بھیگے ہوئے بال دروازے سے باہر دکھائی دے رہے تھے۔ ہونٹ سردی سے کپکپا رہے تھے، جیسے سردی کی سختی کو برداشت کر رہے ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے پریشانی اور خفت سے گھور رہی تھی۔ شہزام کے پتلے ہونٹوں پر معنی خیز سی مسکراہٹ رینگ آئی، آنکھوں میں الوہی چمک سی آئی تھی۔ کیا ایک چور جو میرے ہی کمرے میں گھس کر میرے ہی وارڈروب سے کپڑے چرانے کی کوشش کرے، اسے یوں مجھے ڈھونڈنے کی اجازت دینی چاہیے؟ وہ دل فریبی سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے داب کر مسکرایا۔
دیکھو میں تم سے بحث کے موڈ میں بالکل بھی نہیں شہزام سوری، باہر لوگ مجھے ہر طرف ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی، اگر ان لوگوں نے اسے شہزام کے کمرے میں تنہا دیکھ لیا تو ایک نئی کہانی گھڑ لیں گے اور اسے اپنے باپ کی عزت خطرے میں نہیں ڈالنی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے کپڑے مکمل بھیگے ہوئے تھے، ایسی حالت میں وہ باہر نہیں جا سکتی تھی، سب کچھ شک پڑ سکتا تھا۔ تو پھر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کیا کروں؟ شہزام سنجیدگی سے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا، اس کے بھیگے بھیگے سانچے میں ڈھلے وجود کو آنکھوں میں چمک لیے دیکھنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کسی کی پرواہ نہ ہو۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پر صبرین کا دل کیا یا تو اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالے یا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ بے اختیار بھیچی آواز میں احتجاجاً گررائی، تم اچھی طرح جانتے ہو شہزام سوری، اس نے دانت پیسے۔ اسے اس وقت صرف اپنے والدین کی عزت کا خیال ستا رہا تھا۔ اگر وہ تنہا ایسی سچویشن سے دوچار ہوتی تو اسے پرواہ نہ ہوتی، لیکن اب اسے صرف اپنے باپ کی عزت خطرے میں پڑنے کا خوف لاحق تھا۔ اگر رضیہ بیگم اور تانیہ لاشاری نے اسے یہاں اس حالت میں شہزام کے ساتھ پکڑا تو اس کی عزت تو جائے گی، ساتھ ہی باپ کی پگڑی بھی رون دی جائے گی۔ یہ اسے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ ایک اور آ گیا، پھر تو تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ میں لوگوں کی مفت میں مدد بالکل نہیں کرتا۔ شہزام نے معنی خیز مسکراہٹ سے دیکھا۔ اس کی بات پر صبری نے سختی سے اپنا نچلا ہونٹ کاٹا، اس کا رنگ شرم سے سرخ پڑ چکا تھا۔ شہزام سوری، حد میں رہو، باہر تمہاری ہونے والی بیوی موجود ہے۔ اس نے دانت کھچکھچائے تو شہزام نے ناسمجھی سے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ مجھے تو صرف تم چاہیے ہو، گھمبیر لہجے میں کہتے ہوئے وہ قدم با قدم اس کی جانب بڑھنے لگا۔ صبرین یوں ہوئی تھی جیسے برف کی بن گئی ہو، پیچھے کھسکنے کی جگہ تھی نہ اس کے قریب سے گزر کر باہر نکلنے کی۔ وہ ہر طرف سے محبوس ہو چکی تھی۔ قریب پہنچ کر اپنا بایاں بازو بڑھا کر اس کے چہرے کے قریب دیوار پر رکھ دیا۔ اب دائیں طرف کپبورڈ تھا اور بائیں طرف شہزام کا بازو جو اس کے چہرے کے قریب تر کان کو چھو رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں اس وقت ایک سحر سا چھایا تھا جو سامنے والے کو مسحور کر کے بے بس بنا دینے کے در پہ تھا۔ صبرین کا دل اس کے سینے میں زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر وہ زیادہ دیر نگاہ جما کر دیکھ نہیں سکی تھی، لیکن نگاہیں تھیں جو اسے دیکھنے کے جرم پر اکسا رہی تھی۔ گرم گرم سانسوں کی تپش سے صبرین کا وجود جھلسنے لگا۔ اس نے بے اختیار مٹھیاں بھینچ لیں۔ صبرین کے لیے سہنا اذیت ناک تھا، کافی اذیت ناک۔ صبرین نے اپنا چہرہ دور کر دیا، شرم سے وہ نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ بھیچی بھیچی آواز میں چیخ پڑی، دیٹ از انف شہزام، تم نے مجھ سے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ جب یہ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوئے تو اسے اپنی ہی آواز پرائی سی لگی، جیسے اس کے اندر کچھ کھو گیا ہو، جیسے وہ خود میں نہیں رہی۔ اس کی آواز قدرے نرم تھی، اس کے اندر پچھتاوے ادھر آئے۔ پچھلا وقت تو وہ واپس نہیں لگ سکتا تھا، لیکن آج اس کی دسترس میں یہ عورت تھی اور وہ اسے ہمیشہ اپنی دسترس میں چاہ رہا تھا۔ اسی وقت دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا گیا تھا، ساتھ ہی تانیہ لاشاری کی آواز سنائی دی، شہزام کیا آپ نے صبرین کو دیکھا ہے؟ یہ سن کر صبرین کی رنگت پھیکی پڑ گئی، گلابی ہونٹ کپ کپائے، اس نے زور سے شہزام کے سینے پر شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔